अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदिश को खोलना, बंदिश कितनी इक़साम की होती है, कल हमने मुख्तसरन डिस्कस किया था। अगर इसको बहुत ही बड़े पैमाने पे डिस्क्राइब किया जाए तो ये घंटों का बहस होगा, यानी ये गुफ्तगू आवर्स में तब्दील हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि बहुत ही कम वक्त में आप लोगों को बंदिश खोलने के इसरारात बताए जाएं। बंदिश लगाना मैंने आप लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि इसका मिसयूज़ लोग करते हैं। शिर्क एमाल में इसलिए डिस्क्राइब कि इससे लोग मिसयूज़ करते हैं। लेकिन अगर बंदिश को खोलना जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, अलमिया है कि आमलीन सिर्फ बंदिश लगाते हैं, खोलने से बहुत कम लोग वाकिफ़ होते हैं। और इस वजह से बंदिश का शिकार जितने भी लोग होते हैं, बहनें, भाई, दोस्त या माएँ, वो सारी ज़िंदगी परेशानियों को फेस करती हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता। परेशान के आलम में वो समझो कि सब लोगों को फिर बुरा भला समझते हैं और सब लोगों को बुरा भला कहते भी हैं। तो ये कैफ़ियत बंदिश की वजह से होती है। अब बंदिश को खोलने के तरीके क्या हैं? बंदिश को खोला जाता है अरब अनासर से। बंदिश को खोला जाता है जब सितारा टूटता है, जिसे शहाब साकिब या एस्ट्रॉयड बोला जाता है, उसके ज़रिए बंदिश को तोड़ा जाता है। तो अंसर अगर आतिशी अमल होगा तो उसके मरीज़ का जो होगा वो आप चराग जलाएंगे, और अगर किसी का बादी अमल होगा तो फिर आप एक ऐसा नक्श या अमल बनाएंगे जो लिख के, ज़रूर नहीं है कि खाने हों, अगर आप खाने बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं या आप ट्रायंगल बना रहे हैं या कोई भी नक्श बना रहे हैं, तो फिर उसको एक परंदे को बांधना पड़ता है। और जब आप उस परंदे को बांधेंगे तो वो परंदा जब हवा में परवाज़ करेगा तो उस बंदे की जो बंदिश है वो टूट जाती है। इसके अलावा वो मोकलात उस वक्त पढ़े जाते हैं जो इस्तखराज होते हैं, और उन मोकलात को पढ़ते हुए जब मरीज़ के हाथों से उसको छुड़वाया जाता है, उसको परंदे को आज़ाद करवाया जाता है, तो उसकी बंदिश टूट जाती है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो भी बंदिश खुल जाती है। दूसरा तरीका होता है पानी का। पानी में अगर आप उसको जारी करते हैं तो भी बंदिश खुल जाती है। बंदिश को खोलने के लिए जारी अनासर में चलना पड़ता है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, इस तरह से। अक्सर बंदिश में जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो खाकी हरूफ होते हैं, यानी उनमें ऐन, हा, इस तरह के हरूफ इस्तेमाल करते हैं, काफ को इस्तेमाल करते हैं।
اس طرح کے حروف بے نقات استعمال کر کے اور پھر ان کو باموکل جب پڑھتے ہیں تو ان کے اثرات کی وجہ سے آدمی بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن باموکل ہی آپ جب پڑھیں گے تو باموکل ہی پڑھیں گے، کیونکہ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے موکلات ہی آپ کے اوپر آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، چاہے سفلی ہو یا علوی ہو۔ اب جب آپ موکلات کے ذریعے ڈسٹرب ہیں تو آپ جب کوئی عمل یا ذکر یا ورد پڑھیں گے تو جب تک آپ ان کے مقابل میں موکلات کو نہیں استعمال کریں گے تو آپ کی بندش نہیں ٹوٹے گی، بلکہ سامنے سے جو بندش لگانے والے موکلات ہیں وہ اور زیادہ اس کو شدت سے پکڑ لیتے ہیں تاکہ یہ بندش کھولنے والا عمل نہیں پڑھ سکے۔ تو اس وجہ سے اس کو باموکل اسماء الہی سے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے جو فرشتے ہیں وہ موکل جو نوری مخلوقات ہیں وہ جا کے ان کو بندش لگانے والے جو ہیں موکلات کو ہٹاتی ہے، تو اس طرح سے وہ بندش پھر کھل جاتی ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں لوگ بغیر موکل کے پڑھتے ہیں، لیکن بغیر موکل کا پڑھنا فائدہ دیتا ہے لیکن جب آپ کے مد مقابل کچھ نہ ہو۔ لیکن جب مد مقابل آپ کے اوپر اگر بندش ہے، سحر و جادو ہے، آپ کے اوپر بندش ہے، تو اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سامنے اس نے ایک جو قسم کی مخلوقات بٹھا دیے، ایک قسم کا لشکر بٹھا دیا ہے، اب اس کے ساتھ آپ اکیلے نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو اسی لیے باموکل عمل کے لیے باموکل ہی جو ہے عمل پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی بندش کھلتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو موکلات آپ پڑھتے ہیں ان کی نیاز دینی لازمی ہوتی ہے۔ نیاز کیوں دینی لازمی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فرض کریں آپ کے اوپر کسی نے بہت بڑا سحر و جادو کر دیا ہے، آپ بیمار ہیں، مر رہے ہیں، تو سمجھو آپ کے اوپر انہوں نے جو شیاطین بٹھا دیے ہیں وہ آپ کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں اور آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو جو آپ عمل پڑھیں گے وہ عمل جو ہوگا وہ ان کو صرف خالی عمل پڑھیں گے تو کچھ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اور شدت سے پکڑ لیں گے۔ اور اگر آپ باموکل پڑھیں گے تو ان سے مقابلہ ہوگا۔ اب مقابلے میں جو بڑے فرشتے ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، جو نیچے والی مخلوقات ہوتی ہے جیسے مسلمان جنات ہو گئے، جو مسلمان جنات کے لشکر ہو گئے، جیسے شاہ بختانوش ہوتا ہے، بادشاہ بختانوش کا لشکر ہوتا ہے، تو وہ میدان میں آ جاتا ہے۔ یا آپ کے علاقے میں جو بھی روحانی امور پہ مامور ہوتے ہیں جنات، وہ ان سے مقابلہ کرتی ہے، اور پھر ان کے بعد ان سے اوپر والا جو فرشتہ ہوتا ہے زمینی وہ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے پھر آسمانی فرشتہ ہوتا ہے جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، یہ بڑے ہوتے ہیں نا، تو بڑے بعد میں آتے ہیں، اس سے بڑے بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے قوم جنات مسلمانوں میں سے موکلات ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ صدقہ خیرات دیں گے، نیاز دیں گے، تو ان کی برکت سے ان جنات کو اور ان روحانیتوں کو، ان موکلات کو طاقت ملتی ہے جو آپ کا تحفظ کرتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان صدقات نہیں دیتے، کمزوری دکھاتے ہیں، تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ شرائط پوری نہیں کر رہے، آپ علاج کرانے میں اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ کیوں ہٹ جاتے ہیں، تو وہ جو فرشتے ہیں، وہ جو موکلات ہیں، وہ جو جنات ہیں، وہ کسی سے محبت ظاہری نہیں رکھتے نا، ان کا اپنے نظام ہے، وہ تو آپ کی جان چھڑانے کے لیے ان سے لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے لیے کچھ نیاز وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے تو وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور مقابلہ نہیں کرتے تو پھر وہ چلے جاتے ہیں۔
تو اگر آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں تو وہ آپ کا ہی بھلائی ہوتی ہے، اگر آپ نیاز موکلات دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ہی بھلائی ہوتی ہے، اگر آپ بخورات دیتے ہیں تو وہ مخلوقات جو کھانا پینا نہیں کھاتی، جو کہ جیسے فرشتے ہو گئے، تو اب وہ آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ آپ جو خوشبو کریں گے اس بخورات سے، خوشبو کی وجہ سے وہ فرشتوں کی خوراک ہے، اور اسے سونگھیں گے، خوش ہوں گے، اور پھر آپ کی مدد کریں گے، اور ان کے جو اثرات ہوں گے بخورات کے، وہ ان جنات شیاطین کو بھگا بھی دے گی، کیونکہ جنات شیاطین جو ہوتی ہے وہ سمجھو کہ ایک قسم کا جسٹ لائک وائرس ہوتا ہے، اور اس وائرسز کو وہ ہٹاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ لازمی جزو ہوتے ہیں، اور پھر اس کی وہ بندش کھل جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ عمل کی تیاری میں کون سے اور امور کون سے ہیں۔ تو کل جو میں نے بتایا تھا وہ بالکل سمپل بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ بندش کو کیسے کھولا جاتا ہے، لیکن ایک ایکسپرٹ جب بیٹھتا ہے علم جفر کا، تو وہ بیٹھتا ہے اور کن چیزوں کو ان کے ساتھ ایڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ اسپیڈ سے جو ہے ایک عمل تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے مریض کا نام لکھے گا، مریض کا نام لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو اپنا اسٹار ہے وہ دیکھے گا کہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کس حرف پہ بیٹھا ہوا ہے، کس منزل پہ بیٹھا ہے۔ جیسے منزل قمری ہوتی ہے، تو منزل قمری جو ہوتی ہے یہ 28 حروف ہوتے ہیں، تو 28 حروف میں جب مون سرکولیٹ کرتا ہے تو جس لیٹر کے اوپر مون بیٹھا ہوتا ہے اس کو لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جس لیٹر پہ سورج گھومتا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اس کو لینا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کا اپنا اسٹار ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے نظام شمسی سے پاور لی، آپ نے نظام مون سے پاور لی، یعنی آپ نے مون کی پاور لی، آپ نے سن کی پاور لی، دو پاورز آپ کے ساتھ ہو گئے۔ فرد یعنی مریض، اس کا نام بھی لیا، وہ تو مریض ہے۔ آپ نے سن کی پاور لی، آپ نے مون کی پاور لی، دونوں پاورز آپ کے پاس آ گئیں، کیونکہ آپ نے ان لیٹرز کو معلوم کر لیا ہے جن لیٹرز پہ سن بیٹھا ہوا ہے، جس لیٹر پہ مون بیٹھا ہوا ہے، جس لیٹر پہ سن بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے اس میں ایڈ کیا، اور ساتھ میں جو ہے آپ نے اس لیٹرز کو لینا ہے جو کہ اس کا 5th ہاؤس ہے مریض کا اور 9th ہاؤس ہے مریض کا، اس لیٹر کو بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ مریض کا نام لے کے 28 پہ تقسیم کریں گے تو مریض کا جو لیٹر ہوگا وہ بھی آ گیا آپ کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے مریض کا شمسی نام لے کے اس کا بھی لیٹر آپ نے لے لیا، وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیا، اور 9th ہاؤس سے آپ نے جو ہے لیٹر لیا، اور آپ نے جو ہے 5th ہاؤس سے لیٹر لیا۔ تو یہ سارے لیٹرز جب آپ اس کو لکھیں گے ایک کاغذ پہ قلم لے کے پین کے ساتھ، اگر آپ ایک کاغذ پہ لکھیں گے تو وہ آپ کے پاس سارے لیٹرز آ گئے جو کہ اس بندش کو کھولیں گے۔ مریض کے نام سے آپ نے جو ہے وہ حروف نکال لیے جو کہ ناطق تھے، مریض کے نام سے آپ نے حروف ناطق لیے، مریض کے نام کو 28 پہ تقسیم کر کے اس کا لیٹر لیا، یعنی 2 حروف ہو گئے، اور اس کے علاوہ شمس کا حرف لیا، یعنی 3 حرف ہو گئے، چاند کا حرف لیا، یہ آپ کے 4 حرف ہو گئے، 9th ہاؤس کا حرف لیا، یہ آپ کے 5 حرف ہو گئے، 5th ہاؤس کو لیا، یہ آپ کا 6واں حرف ہو گیا، اور اس وقت جو اسٹار آپ کے کھانے میں ذاتی کھانے میں بیٹھا ہوا ہے اس کی اگر کوئی
درجات چل رہے ہیں تو اس لیٹر کو لینا ہے۔ اگر کوئی اسٹار بیٹھا نہیں ہے تو اس برج کے حروف کا درجات دیکھتے ہوئے کہ کون سے درجے پہ ہے، کون سی ڈگریز پہ ہے، ان ڈگریز کا لیٹرز لینا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کے حروف اکٹھے ہو گئے، نام سے حروف بھی اکٹھے ہو گئے، اور ان سب حروف کو آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی ایسا حرف تو نہیں ہے جو بغیر نقطے کے ہے۔ اگر بغیر نقطے کے ہے تو اس کو نقطہ دلانے کے لیے ملفوظی بنائیں، اور اگر بغیر نقطے کے نہیں ہے، نقطے والے ہیں تو ٹھیک ہے، رہنے دیں۔ اب ان میں ایک اور ترتیب دیکھیں کہ ان حروف میں کوئی ایسے حروف تو نہیں ہے کہ جو دوبارہ آ رہے ہیں، جو ریپیٹ لیٹرز ہیں، ان کو پھر ایک مرتبہ لکھیں۔ اب جتنے بھی یہ لیٹرز آپ کے پاس بن گئے ہیں وتھ ناطق، نقطے والے، پوائنٹ والے لیٹرز جو ہیں، اور وہ لیٹرز جو ایک ہی مرتبہ ہو گئے سارے، تو اب ان کو جب آپ باموکل پڑھیں گے تو ان موکلات کو جب آپ حکم دیں گے تو کتنی بھی بڑی سخت سے سخت بندش ہو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ بندش کسی طرح کی بھی ہے، روزگار کی ہے، گھر کی بندش ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، بیوی کے ساتھ اختلافات ہیں، شراکت میں مسئلہ ہے، لوگ پیمنٹ آپ کی دبا بیٹھے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی کھل جائے گی۔ کیونکہ جو پیمنٹ کا مسئلہ ہے یہ 5th ہاؤس سے ہوتا ہے، 5ویں کھانے سے پیسے کی آمدنی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی کھل گئی۔ تو یہ سارے لیٹرز جو ہیں آپ کی، جو یہ فرشتے جو ہیں آپ کے، وہ دنیاوی مسائل کے لیے امداد کریں گے۔ باموکل ان کو پڑھنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم کے ساتھ بحق لگا کے اسم اعظم پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر جیم ہوگا تو ہم کہیں گے عجب یا کل قائل بحق جیم یا جبار۔ تو اس طرح سے ان حروف کو پھر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مریض کا ہم جو ہے دیکھیں گے کہ کون سے بخورات ہیں، کون سے یہ ہیں، تو ان لیٹرز کو جس کھانے سے آپ نے لیے ہیں، ان حروف کے اور ان بروج کے، ان اسٹارز کے جو ہیں وہ خوشبوئیں، وہ بخورات، وہ جڑی بوٹیاں، وہ ہربس، وہ منرلس، وہ آپ رکھیں اور اس کو دوران عمل استعمال کریں۔ اس طرح کرنے سے کتنی بھی بڑی بندش ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی جادوگر کی طرف سے ہو، وہ ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ یہ امور ہوتے ہیں علم جفر اور علم الحروف کے اسرارات ہیں، یہ عمومی طور پہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ سب کے لیے کریں، تو اس لیے میں نے اس کو ایک آسان پیرا میں آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے علم جفر پہ یا اس پہ بات کرتے ہوئے، لیکن جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ انہوں نے کبھی آپ لوگوں کو نہیں بتائی ہوں گی۔ اب یہ فیکٹری کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، روزگار کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، ان سب کو یہ کھولے گی۔ لیکن پڑھنا موکلات کے ساتھ ہے، اور ساتھ میں جو ہے اسم اعظم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جو حروف کے ساتھ میچ ہوتا ہے وہ اس کو لینا پڑتا ہے اور اس سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے پڑھیں گے اور صدقات خیرات میں کمی نہیں کریں، اور اس کے علاوہ بخورات میں کمی نہیں کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ اب ہم غریب ہو گئے، بھائی وہ آپ جیسے جیسے کریں گے وہ بندش ٹوٹ جائے گی، ساری جو ہے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، ساری آمدنی، سارے روپیہ پیسے کا آنا، لین دین سیدھی ہونا، عزت آبرو میں جو ہے اضافہ، صحت سلامتی، یہ سب آپ کو تبھی ملیں گے جب آپ کی وہ بندش ٹوٹے گی۔ اور بندش ٹوٹنے کے لیے جو ہے پہلے جو ہے جسٹ لائک مریض ہوتا ہے تو مریض کا علاج کیا جاتا ہے، مریض کو جو ہے دوائی کھلائی جاتی ہے، مریض کو پرہیز کروائی جاتی ہے، اور مریض کے ساتھ میں جو ہے کتنا بھی خرچہ ہو تو وہ تو نہیں دیکھا جاتا نا۔ تو ایسے ہی اس میں جب آپ سمجھیں کہ آپ مریض ہیں کیونکہ آپ کی مکمل بندش کر دی گئی ہے، اب آپ کو کھول رہے ہیں، تو اتنا تو تھوڑا بہت کرنا ہوتا ہے نا۔
اور دوران عمل اس طرح کے جب عملیات کیے جاتے ہیں کسی کے لیے تو پرہیز جلالی جمالی مریض کو بھی کرنی ہوتی ہے، اگر عامل کرے تو عامل کو بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر جب مریض آہستہ آہستہ سے پرہیز کرتا ہے 40-41 دن کے بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ بندشیں تو پہلے دن سے ہی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو احتیاطاً 41 دن بتا دیتا ہوں۔ کتنا بھی ایوان موکلات جتنے طرح کے بھی جادو ہیں، جو نسلی بندشیں ہیں، جو آپ کے خاندانی بندشیں چل رہی ہیں، آپ کے خاندانی جھگڑے چل رہے ہیں، ان سب کی کاٹ ہوتی ہے اس سے۔ وہ جادو وہ چیزیں جو آپ کے بڑوں کے اوپر کی گئیں، آپ کے نسلوں میں منتقل ہو گئیں، وہ لڑائیاں وہ سب اس سے ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ فرض کرو کوئی ماموں سے لڑا بیٹھا ہے، کوئی اپنے انکلوں کے ساتھ لڑا بیٹھا ہے، کوئی اپنے جو ہے ماسی یا خالہ سے لڑا بیٹھا ہے، اور یہ اگر آپ ریپیٹ کریں گے کہ کیا یہ خاندانی ہے، تو پہلے بھی اگر آپ معلوم کریں گے ہاں وہ بھی کسی اور سے لڑے بیٹھے تھے، ان سے پہلے وہ بھی لڑے بیٹھے تھے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خاندانی اثرات بد ہوتے ہیں، خاندانی بندشیں ہوتی ہیں۔ خاندانی بندشوں کو توڑا جاتا ہے، وراثتی بندشوں کو توڑا جاتا ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ بھائی وہ جو ان کے دادے تھے نا، وہ زمین پہ لڑے تھے، تو ان کے جو ہے پردادے وہ بھی زمین پہ لڑے تھے، تو اب ان کے جو ہے انکل اور باپ جو ہیں وہ بھی زمین پہ لڑ رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دیا؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ خاندانی اثرات چل رہے ہیں؟ تو یہ خاندانی اثرات بد جو چل رہے ہیں، اس کو توڑا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ ان عمل فتح کے ذریعے۔ اس عمل فتح کو کیا جاتا ہے، عمل کھولنے کو کیا جاتا ہے، اس سے وہ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ بندشیں کیوں ہو جاتی ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور اکثر کر کے پرانے دور سے بھی لوگ جادو یا عملیات کراتے تھے مخالفت میں۔ فرض کریں آپ نے کسی سے جو ہے برا بھلا کہہ دیا، اس نے عمل کروا دیا تاکہ یہ خاندان لڑتا رہے۔ تو یہ نسلی دشمنیاں، نسلی اختلافات، نسلی نفرتیں جو ہیں، یہ بھی اس سلسلے سے چلتی رہتی ہیں۔ اب یہ آپ کو جب ہم کسی کا نیٹل چارٹ کھولتے ہیں تو اس میں وہ نظر آتا ہے، لیکن وہ نظر تو آتا ہے، اب اس کی کاٹ کی کیسے کی جائے؟ تو ان کی کاٹ جو ہوتی ہے آپ کو عمل فتح سے کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ مجھے میرے ناموں سے پکاریں، تو ہم انہی کے ناموں سے اور اس کے ماتحت جو روحانیتیں ہوتی ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، ان سے استمداد لیتے ہیں، اور اس علم حروف کو جو ہے علم جفر کہا جاتا ہے۔ ایک جفار جو ہوتا ہے اس کو بہت ساری جو ہیں اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر اس کو ایسٹرالوجی پہ بھی عبور ہو تو اس کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے، اور اسے جفر احمر کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جسٹ لائک طلسم کام کرتا ہے، یعنی اس کو صحیح وقت پہ صحیح چیزوں کے ڈالنے سے تاثیرات خیر و برکت یا جس طرح کی بھی تاثیرات ہوتی ہیں اس کا جو ہے ظہور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ پاکیزہ علوم ہے۔ اگر کسی کو آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اچھائی کی طرف لے جائیں، کبھی بھی برائی کے لیے نہیں کریں، کیونکہ یہ ہمارے اولیاء کرام کے جو وراثت ہے، ہم اپنے بڑوں سے یہ لے کے آئے ہیں، تو ان کو کبھی بھی مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو بھی میں بتاتا ہوں وہ آپ لوگوں کے بھلے کے لیے بتاتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے جو میرے سبسکرائبر ہیں شاید ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہوں، اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہو، اور جو لوگ سمجھتے ہوں چاہے ایک ہوں دو ہوں تو ان کو تو فائدہ ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی پھر مدد بھی کر سکیں گے۔
تو میرے چینلز پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو خود بھی اور دوسروں کی بھی اس سے مدد کر سکیں گے۔ تو یہ لیٹرز کی جو نالج ہے، یہ علم ظفر جو ہے، یہ ہر قسم کی بندش کو کھولتا ہے، اور دوسرے علوم جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلینیشن نہیں کریں گے، وہ ایسے تکا لگاؤ، یعنی جیسے کمر میں درد ہے تو سب آیوڈیکس لگائیں گے، پنڈلی میں درد ہے تو سب آیوڈیکس لگائیں گے، یعنی بام لگاتے ہیں۔ لیکن ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کو بام کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے ادویات میں کسی کو بخار ہے تو بخار کی کتنی قسمیں ہیں، ایک ملیریا ہے، ایک موسمی بخار ہے، ٹھنڈ کی بخار ہے، گرمی کی بخار ہے۔ تو یہ کون ڈائیگنوز کرتا ہے؟ ایک ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتا ہے۔ اسی طرح عاملین میں بھی قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو سب کو ایک ہی چیز دیتے ہیں، لیکن جب ملیریا کا بخار ہوگا تو ملیریا کا ہی اینٹی ڈوز لگے گا، وہ اس کو فائدہ دے گا۔ دوسرے ڈوزز آپ اس کو دیں گے، کبھی ملیریا ختم ہوگا؟ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کی الگ سے وائرس ہے، الگ سے جراثیم ہے، اینٹی وائرس اس کا اینٹی ڈوز الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایسٹرالوجی اور جو ہے علم ظفر، لیٹرز کی نالج جو ہے، یہ بتاتی ہے کہ کس لیٹر سے اس کو کھولا جاتا ہے، کس لیٹر سے بند کیا جاتا ہے۔ یہ سارے سیکریٹس ہوتے ہیں، سارے سیکریٹس سے میں بھی اوپن نہیں کرتا، اس لیے میں آپ لوگوں کو صرف اچھائی کے اعمال بتاتا ہوں تاکہ آپ اچھائی کریں، اچھائی کی طرف جائیں، برائی کی طرف نہیں جائیں۔ اگر میں چاہتا تو بہت سارے اعمال شر پیش کر دیتا اور آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کر بیٹھتے، لیکن کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ خدا کے ہاں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اسی لیے اعمال شر سے گریز کریں، اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کی طرف لے آئیں۔ روحانیت میں اگر آپ آئے ہیں تو پازیٹیوٹی کی طرف آئیں۔ پازیٹیوٹی کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں ہر برائی کو دوسرے اینگل سے دیکھیں گے اور پھر اس برائی کو ہی ختم کریں گے، نہ کہ اس بندے کو۔ تو یہ ہوتی ہے اسپرچولیٹی کی بیسس، کہ اسپرچولیٹی میں آدمی انسان کی برائی کو دیکھتا ہے، نہ کہ انسان کو دیکھتا ہے، اب اس برائی کو ختم کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک میتھڈ ہوتا ہے کسی کو اچھائی کی طرف لے آنا۔ تو اگر آپ کی بندشیں ہیں، خاندانی بندشیں ہیں، تو جو میتھڈز میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر آپ جو ہیں لکھیں اور پھر آپ اس کا عمل کریں یا اپنے کسی دوست سے کروائیں، تو اس سے یہ بندشیں کھل جاتی ہیں۔ بھلے ہی ان کی 60 سال عمر ہو، 70 سال ہو، لیکن جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے وہ ان کو عطا نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے کرنے سے یہ بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، مخلوقات خدا کو جو فائدہ ہوگا، انسانیت کی خدمت ہوگی اور سب لوگ جو ہیں خوش و خرم رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔